वो खामोशी में मर जाती, लेकिन इसने पाकिस्तान बदल दिया। पंजाब के एक छोटे से देहात में एक औरत अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात के बाद एक कच्ची दीवार वाले कमरे से बाहर निकली। इस देहात की रवायत के मुताबिक सुबह होने से पहले इसे मर जाना चाहिए था। बात बिल्कुल वाज़ेह थी, तवक्को बिल्कुल साफ थी। इसकी जगह पर जो भी औरत होती वो घर जाती और अपनी जान ले लेती। यही रवायत थी, यही हमेशा होता आया था। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसकी बजाय वो थाने की तरफ चल पड़ी। इसने ज़बान खोली, इसने मुकदमा दर्ज कराया अपने ज़िला के सबसे ताकतवर कबीले के खिलाफ। और जो उसके बाद हुआ, इसने मुजफ्फरगढ़ के एक छोटे से देहात से लेकर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा तक पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मेरा नाम है करामत हुसैन जंजुआ। मैं एक वकील हूँ और आज मैं आपको मुख्तार माई की सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। पाकिस्तान की तारीख की सबसे गैर मामूली और सबसे हौसला अफजा कानूनी जंग। मेरे साथ रहें, क्योंकि ये कहानी आपको बदल कर रख देगी। आपकी सोच बदल देगी, हिम्मत के बारे में, इंसाफ के बारे में और एक अकेली आवाज़ की ताकत के बारे में जो पूरे निज़ाम के खिलाफ खड़ी हो जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यकीन रखते हैं कि कानून कमज़ोरों की हिफाजत करे, ना कि सिर्फ ताकतवरों की, तो ये चैनल आप ही के लिए बना है। अभी सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते में आपके लिए लाता हूँ सच्चे मुकदमात, सच्ची अदालतें और ऐसी इंसानी कहानियाँ जो आपको वो सिखाएं जो कोई ला स्कूल नहीं सिखा सकता। आइए अब चलते हैं साल 2002 की तरफ। देहात मीरावाला, तहसील जतोई, जिला मुजफ्फरगढ़, पंजाब, पाकिस्तान। एक ऐसी जगह जहां मस्तोई बरादरी एक अमीर, ताकतवर और भारी हथियारों से लैस कबीला तकरीबन हर चीज पर काबिज था। जमीन, पानी, पुलिस, मकामी पंचायतें। मुख्तार माई ततला बरादरी से ताल्लुक रखती थी। एक कम हैसियत खानदान। वो अनपढ़ थी, न पैसा, न असर और रसूख, न कोई बड़ा नाम। इस देहात के हर समाजी मेयार के मुताबिक वो कोई नहीं थी। जून 2002 में इसके 12 साला भाई अब्दुशकूर पर मस्तोई कबीले ने इल्ज़ाम लगाया कि इसका उनके कबीले की एक औरत से नाजायज़ ताल्लुक है। ये इल्ज़ाम सच था या झूठ, मस्तोई सरदारों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें सिर्फ अपनी नाम निहाद इज्जत की फिक्र थी। एक पंचायत बुलाई गई, एक गैर रस्मी देहाती काउंसिल, और मस्तोई सरदारों ने फैसला सुनाया। इस नाम निहाद बेइज्जती की सज़ा 12 साला बच्चे को नहीं दी जाएगी, बल्कि इसकी बेगुनाह बहन को दी जाएगी, मुख्तार माई को। इस पंचायत के हुक्म पर 22 जून 2002 की रात मस्तोई कबीले के 4 मर्दों ने तकरीबन 300 अफराद के मजमे के बाहर खड़े होने के दौरान मुख्तार माई के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की। फिर इसे घर तक चलने पर मजबूर किया गया। इसी मजमे के सामने से फटे हुए कपड़ों में बतौर तज़लील, बतौर पैगाम, बतौर तंबीह हर इस शख्स के लिए जो कभी मस्तोई ताकत को ललकारने की सोचे। अब मैं चाहता हूं कि आप एक लम्हे के लिए रुकें, अपने आप को इस जगह रख कर सोचें। ना पैसा, ना तालीम, ना कोई ताकतवर खानदान, पूरा देहात देख रहा है। एक मुसल्लह और अमीर कबीला जिसने कभी ये साबित कर दिया कि वो क्या कर सकता है। आपके इर्द गिर्द हर आवाज़, हर रवायत, हर रिवाज, हर समाजी दबाव यही कह रही थी कि चुप रहो, ये सब अपनी बात कर जाओ, कबूल करो। मुख्तार माई ने कबूल नहीं किया। अगली सुबह वो थाने गया। इसने FIR दर्ज कराया। इसने अपने हमला आबरू के नाम। एक वकील की हैसियत से मैं चाहता हूँ कि आप समझिए यह कदम कितना है। 2002 में पाकिस्तान के दिल्ली इलाके में इसके पस मंजर की एक औरत के लिए FIR दर्ज कराने से ये इसकी दुनिया के हर इक़्तिदार के ढांचे को ललकारने का। इसके पास वकील नहीं, पैसा नहीं था, तालीम नहीं थी। इसके पास सिर्फ एक चीज़ थी, सच। यकीन सितंबर 2002 को FIR दर्ज होने के सिर्फ चंद महीने बाद मेरा गाजी खान की
بین الاقوامی میڈیا نے کہانی اٹھائی۔ لندن، نیو یارک، پیرس کے اخبار میرا والا کی اس عورت کے بارے میں لکھ رہے تھے جس نے واپس لڑنے کی ہمت کی، اسے بین الاقوامی سطح پر بولنے کی دعوت ملی۔ حکومت کی طرف سے ملنے والی 5 لاکھ روپے کی امدادی رقم اس نے اپنے لیے نہیں رکھی بلکہ اپنے دیہات میں ایک اسکول بنانے پر خرچ کی، کیونکہ وہ یقین رکھتی تھی کہ تعلیم ہی اس نظام کے خلاف واحد اصل ہتھیار ہے جس نے اس پر ظلم کیا۔ اس عورت کے پاس کوئی قانونی ڈگری نہیں تھی، کوئی قانونی تربیت بالکل نہیں تھی، لیکن وہ ایک ایسی بات سمجھتی تھی جو بہت سے وکیل کی زندگی میں نہیں سمجھ پاتے۔ انصاف صرف عدالتی فیصلے کا نام ہے، انصاف وہ ہے جو آپ اس فیصلے کے بعد تعمیر کرتے ہیں لیکن پھر نظام میں الٹ کر پاتے ہیں۔ مارچ 2005 میں لاہور ہائی کورٹ نے اپیل پر مقدمے کا جائزہ لیا اور ایک ایسے فیصلے میں جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا، ہائی کورٹ نے 5 سزاؤں کو پلٹ دیا۔ ناکافی ثبوت کا حوالہ دیتے ہوئے 5 مرد جن کو سزائے موت سنائی گئی تھی اچانک آزاد ہو گئے۔ ایک وکیل کی حیثیت سے میں اب سے سچ بولوں گا، وہ فیصلہ پڑھ کر آج بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسے مسترد کیا۔ پاکستان میں خواتین کی تنظیمیں سڑکوں پر نکل آئیں، قانونی ماہرین نے فیصلے کے جواز پر سوال اٹھائے، لیکن مقدمہ ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ مختار مائی یہ ان پڑھ دیہاتی عورت جو 3 سال سے لڑ رہی تھی اس ہائی کورٹ فیصلے کو دیکھ کر بولی کہ میں سپریم کورٹ جاؤں گی۔ ذرا سوچیں یہ بات کتنی بڑی تھی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ، ملک کی سب سے بڑی عدالت، ملک کے سب سے سینئر جج، ہر لحاظ سے میرا والا کی کچی سڑکوں سے کوسوں دور، اور مختار مائی کوئی قانونی تربیت نہیں، محدود وسائل اور جان کو مسلسل خطرات کا سامنا کرتے ہوئے وہاں جانے کا فیصلہ کر رہی تھی۔ لیکن اپیل دائر کرنے سے پہلے ہی کچھ ایسا ہوا جس نے اس مقدمے کو واقعی غیر معمولی بنا دیا۔ پاکستان کی حکومت نے مختار مائی کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیا۔ یہ وہ فہرست ہے جو کسی شہری کو ملک سے باہر جانے سے روکتی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسے لندن بلایا تھا، امریکہ کا ویزا بھی مل چکا تھا، دنیا بھر کی انسانی حقوق تنظیمیں اس کی آواز سننا چاہتی تھیں، اور پاکستان کی حکومت نے اس کا پاسپورٹ ضبط کر لیا۔ اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے جب اس فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا کھلے عام کہا کہ وہ نہیں چاہتے پاکستان کی بری تصویر دنیا کے سامنے جائے۔ ایک وکیل کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بیان کے بارے میں سوچیں۔ ایک عورت کے ساتھ پنچایت کے حکم پر اجتماعی زیادتی ہوئی، اس نے بہادری سے مقدمہ کیا، سزا دلوائی اور اپنی تکلیف کے بارے میں دنیا کو بتانا چاہتی تھی، اور ریاست کا جواب تھا کہ وہی بری تصویر ہے، وہ زیادتی نہیں، وہ پنچایت نہیں، وہ طاقتور مرد نہیں جو آزاد گھوم رہے تھے، اس کی آواز مسئلہ تھی۔ مختار مائی کو مختصر وقت کے لیے حراست میں لیا گیا، کسی سے بھی یہاں تک کہ اپنے وکیل سے بھی رابطے سے روک دیا گیا۔ انسانی حقوق کی وکیل آسما جہانگیر نے بتایا کہ انہیں غیر قانونی حراست میں رکھا گیا تھا۔ بالآخر بین الاقوامی احتجاج کے بعد پاسپورٹ واپس کیا گیا، لیکن پیغام بھیج دیا گیا تھا۔ ملک کی سب سے طاقتور قوت نے اسے خاموش کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہی مختار مائی نے وہ کچھ دکھایا جو کوئی عدالت کبھی نہیں سکھا سکتی۔ جبکہ اس کا قانونی مقدمہ اپنے آہستہ اور تکلیف دہ سفر پر چل رہا تھا، وہ میرا والا واپس گئی اور اس نے اسکول بنائے، 4 طالبات سے شروع کیا، 4 لڑکیاں ایک ایسے دیہات میں جہاں لڑکیوں کی تعلیم کو باعث شرم سمجھا جاتا تھا۔ اپنا مقدمہ لڑتے ہوئے، جان کے خطرات کے ساتھ جیتے ہوئے، اپنے ساتھ ہوئی سب سے بڑی تکلیف کا بوجھ اٹھاتے ہوئے وہ ان 4 لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی اور انہیں پڑھایا۔ آج ان اسکولوں میں 1300 سے زائد بچے پڑھتے ہیں، ایک خواتین کی پناہ گاہ ہے، مظلوم عورتوں کو بچانے کے لیے ایک موبائل سینٹر ہے، ایک پوری تنظیم جس نے ہزاروں زندگیاں بدلی ہیں۔ ایک وکیل کی حیثیت سے میں نے بہت لوگوں کی نمائندگی کی ہے، میں نے لوگوں کو ناانصافی سے ٹوٹتے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو تلخی میں ڈوبتے دیکھا ہے جب نظام انہیں دھوکا دیتا ہے۔ مختار مائی نے کچھ اور کیا، اس نے اپنے درد کو ایک اسکول میں بدل دیا، اپنے صدمے کو 1300 بچوں کی امید میں بدل دیا۔ یہ صرف ہمت نہیں ہے، یہ غیر معمولی انسانی طاقت ہے۔
اب میں آپ کو اس پورے مقدمے سے 4 اہم قانونی سبق دیتا ہوں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ایف آئی آر آپ کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ جس لمحے مختار مائی نے وہ رپورٹ درج کرائی، قانونی مشینری حرکت میں آ گئی۔ اس بہادرانہ ایف آئی آر کے بغیر کچھ بھی ممکن نہ ہوتا۔ سب کچھ انہی الفاظ سے شروع ہوا جو اس نے اس تھانے میں بولے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اعلیٰ عدالتیں ایک وجہ سے موجود ہیں۔ جب نچلی عدالتوں نے اسے ناکام کیا، اس نے ہار نہیں مانی، اپیل کی، پھر اپیل کی۔ قانونی نظام کے متعدد درجے اس لیے ہیں کیونکہ ہر سطح پر غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک فیصلے کو کبھی آخری نہ سمجھیں۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ بین الاقوامی توجہ ملکی مقدمات بدل دیتی ہے۔ مختار مائی کی عالمی کاوریج نے پاکستانی اداروں پر زبردست دباؤ بنایا۔ آج کی دنیا میں اگر آپ میں ہمت ہو اپنی کہانی سنانے کی تو آپ کی آواز دنیا تک پہنچ سکتی ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ انصاف فیصلے سے بڑا ہوتا ہے۔ 2011 کا سپریم کورٹ فیصلہ بہت سے لوگوں کے لیے مایوس کن تھا کیونکہ صرف ایک مجرم سزا بھگتتا رہا، لیکن مختار مائی نے اس سے کہیں زیادہ اہم چیز پہلے ہی جیت لی تھی۔ اس نے پاکستان میں خواتین کے حقوق کے بارے میں قومی گفتگو ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی۔ میں ایک ذاتی بات کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے پہلی بار یہ مقدمہ پڑھا، میں قانونی دلائل سے متاثر نہیں ہوا، میں ایک سادہ حقیقت سے متاثر ہوا۔ مختار مائی پڑھ نہیں سکتی تھی، لکھ نہیں سکتی تھی، اس کی زندگی میں کبھی کسی عدالت کا سامنا نہیں ہوا تھا، نہ پیسہ، نہ اثر، نہ طاقتور خاندان۔ وہ ایک ایسے دیہات میں رہتی تھی جہاں اس کا محض زندہ رہنا باعث شرم سمجھا جاتا تھا، اور پھر بھی وہ اس تھانے میں گئی۔ اس نے اپنا سچ بولا، اس نے اپنا مقدمہ لڑا۔ ٹرائل کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، حکومتی مداخلت سے، بین الاقوامی دباؤ سے، پاکستان کی سپریم کورٹ تک۔ وہ ہر قانونی جنگ نہیں جیتی، لیکن اس نے اس سے کہیں بڑی چیز جیتی۔ اس نے ثابت کیا کہ پاکستان میں ایک غریب ان پڑھ دیہاتی عورت اپنی دنیا کی سب سے طاقتور قوتوں کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے اور انہیں اپنے اعمال کا جواب دینے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ ایک آواز جب وہ مکمل سچ اور مکمل ہمت کے ساتھ بولے، کبھی مستقل طور پر خاموش نہیں کی جا سکتی۔ نہ کوئی پنچایت اسے خاموش کر سکتی ہے، نہ ہائی کورٹ کا فیصلہ، نہ حکومت کا پابندی کا حکم، نہ سپریم کورٹ کا آخری سانِ 4/6 CLODS/AINCA فیصلہ۔ آج 1300 سے زیادہ بچے اسکول جاتے ہیں مختار مائی کی وجہ سے، کیونکہ اس نے خاموشی میں مرنے سے انکار کیا۔ یہ سب سے طاقتور عدالتی سبق ہے جو میں نے اپنے پورے کیریئر میں سیکھا ہے۔ میرا نام ہے کرامت حسین جنجوعہ، میں ایک وکیل ہوں، اور میں یہ کہانیاں اس لیے شیئر کرتا ہوں کیونکہ حقیقی انصاف اس لمحے شروع ہوتا ہے جب کوئی ایک شخص فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا سچ لڑنے کے قابل ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کو چھوا تو برا کرم اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، یہ ویڈیو آج کسی ایک شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں مختار مائی کو انصاف ملا۔ میں آپ سے اگلے مقدمے میں ملوں گا۔